Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम अपने Pure Discussion Group में इनवाइटेड करते हैं, दिली वेलकम कहते हैं मोहतरम जनाब अब्दुल गफ्फार जनबा साहब को, जो कि अहमदी जमात इस्लाह पसंद के कायद हैं और उनके लीडर हैं। तो उनको बहुत बहुत वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। और आज का मौजूद गुफ्तगू होगा कि जमात अहमदिया आलमगीर पर जमात अहमदिया इस्लाह पसंद की तरफ से दी गई दावत मुबाहिला के असरात का जायजा, और उनसे क्वेश्चंस करेंगी प्रोग्राम मैनेजर ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप अर्शी मैम। तो अर्शी मैम से और जंबा साहब से रिक्वेस्ट है कि अर्शी मैम जब एक सवाल एक ऑडियो में कर दें तो जंबा साहब जितनी भी शॉर्ट ऑडियोज में जवाब दे सकते हैं तो दें, और जवाब कंप्लीट के बाद वो बता दें कि कंप्लीट हो गई बात, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये रहेगी कि टोटली इस वाले प्रोग्राम को मैनेज करें अर्शी मैम, और एक एक सवाल करें और जितने ज्यादा सवालात हो सकते हैं वो प्लीज कीजिएगा। इंशाल्लाह हम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब मोहतरम से अभी रिक्वेस्ट शुरू में ही कर रहे हैं कि वो कम से कम एक हफ्ते में 2 प्रोग्राम जरूर करें और अपने सभी टॉपिक्स यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करें और लोगों तक अपनी तबलीग पहुंचाएं, क्योंकि लोगों की ये हमारे से मांग है। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह एंड वेलकम वंस अगेन। मुहतरम अमीर फैसल साहब, चीफ एडमिन प्योर डिस्कशन फोरम, और इस तरह मुहतरमा अर्शी मलिक साहिबा जो मैनेजर हैं इस प्रोग्राम की, और इसी तरह तमाम असहाब जो इस प्रोग्राम में हम सब की बातें सुन रहे हैं या जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ अर्शी मलिक साहिबा से भी और चीफ एडमिन अमीर फैसल साहब से भी मुझे बता दीजिएगा कि खाकसा की आवाज़ आप लोगों को आ रही है। तो बहरहाल मैं बतौर गेस्ट आपके प्रोग्राम में हाजिर हूँ। बाकी प्रोग्राम आप शुरू कीजिए तो इंशाअल्लाह ताला जैसे भी सवाल मुझ पर होंगे मैं उसका जवाब इंशाअल्लाह ताला दूंगा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है मोहतरम, और अर्शी मैम ही आपसे सवालात करेंगी और आप उनके जवाब दीजिएगा। सर बहुत शुक्रिया एंड वेलकम वंस अगेन। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब, आपको बहुत खुश आमदीद। बहुत अरसे के बाद आप प्योर डिस्कशन ग्रुप में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती से रखे। और जैसा कि आज का जो मौजू है वो फैसल भाई बता ही चुके हैं, तो आपके दावे के बारे में तो अब जाहिर है सभी लोग जानते हैं, जमात अहमदिया के भी और आम मुसलमानों को भी आपके दावे का पता है, और यहाँ हमारे मसीही भाई हैं उन्हें भी बिल्कुल पता है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग टू द पॉइंट रहते हैं और यहीं से आगाज करते हैं कि ये जो मुबाहिला था वो आपने ये दावत मुबाहिला 28 फरवरी 2018 को दी थी, और अब हम 2022 से गुजर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप बताएं हमें मुख्तसरन कि इस सारे अरसे में जबकि जमात अहमदिया ने मुबाहिला कबूल नहीं किया था तो इसके क्या नताइज जाहिर हुए हैं। शुक्रिया। मोहतरमा अर्शी मलिक साहिबा, मैं मुबाहिले के हवाले से आपको आपके सवाल के जवाब में गुजारिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी जमात सब दिन रात हम जद्दोजहद कर रहे हैं हक और सच की अशात के लिए और उसके गलबे के लिए। तो इस आजिज़ के बिलमुकाबिल जो जमात अहमदिया का अदयान है, मैंने सबसे पहले उन पर मनाज़राना रंग में अदमाम हुज्जत की थी। काफी अर्सा मैं उन पर करता रहा हूँ। उसके बाद बाज़ दोस्तों की ख्वाहिश थी, और वो सब जानते हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कुछ यूके में हैं, जानते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मुबाहिला की तरफ मैंने इनको बुलाया था, जमात अहमदिया का अदयान को बतौर खास, और बाकी लोग जो कुछ अमेरिका में हैं, दोस्त अहबाब हैं, सबके जिक्र हो चुका है मेरी मज़ामीन में। मज़मून नंबर 125 जो है वो तो मिर्जा मसूद साहब को जो मैंने मुबाहिले का दावत दी थी उसका जिक्र है उसमें। उसके बाद मज़मून नंबर 26 में हमारे कुछ मुहतरम दोस्त हैं अमेरिका में, उनकी काफी उन्होंने 3, 4, 5, 6 साल उन्होंने मेरे साथ बहस वसाई मेरे फोरम पर भी किया।
سوال جواب ہوتے رہے، ان کو بھی میں نے دعوت مبالغہ پھر دی. تو یہ ایک مضمون نمبر 126 اس پر منحصر ہے. تو اسی طرح کچھ دوست جرمنی کے آئے، ایک نام الگ صاحب ہیں، ایک ظفر شاہی صاحب تھے، اور لوگ ہیں کچھ، ان کو بھی میں نے دعوت مبالغہ دی اور میں نے بلایا ان کو کہ آئیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں اور ہم اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مضامین سارے الغلام.com پر آن ایئر ہیں. وہاں پر یہ جو میں نے مرزا مسعود صاحب کو دعوت مبالغہ دی تھی، اس میں میں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے باقاعدہ سائن کروائے اور اپنی اسٹمپ کے ساتھ مبالغہ ان کی طرف بھیجا، اور میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی مجلس شورا جو اہم احباب تھے ان سب کے سائن موجود ہیں ان پر. تو مقابل جو فریق تھا جماعت احمدیہ قادیان، انہوں نے میرا دعوت مبالغہ کو قبول نہیں کیا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ بھاگ گئے میدان سے. میں آج بھی اور میری جماعت میدان میں کھڑے ہیں اور ہم قادیانی جماعت کو بلاتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا چاہیں تو مناظرہ کر لیں، اور مبالغہ کرنا چاہیں تو آج، اور میں اور میری جماعت آج بھی اس کے لیے تیار ہے. آپ کا سوال جو ہے کہ مبالغے کا میں نے دیا تھا اور انہوں نے قبول نہ کیا، اس کے بعد پھر اس کا نتائج کے حوالے سے آپ نے بات کیا، تو اس حوالے سے میں گزارش کرتا ہوں. محترمی ارشی ملک صاحبہ، اس کے بعد میں تو دن رات اپنا کام کر رہا ہوں، اور مین جو الہامی پیش ہوئی ہے ذکی غلام مسیح عظما محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوئی تھی چلہ ہوشیارپور میں، تو اس کے حوالے سے جو پیش ہوئی ہیں اس ذکی غلام کی نشانی رحمت کی نشانیاں ہیں، وہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے میرے وجود میں لفظ بلفظ پوری فرمائی ہیں. تو شروع میں جب میں نے اپریل 1993 میں اپنا کلیم مرزا طاہر کے آگے رکھا تھا، یہ سارا الغلام.com پر موجود ہے چیزیں، تو میں نے دونوں چیزیں ان کے آگے پیش کی تھی. ایک نقطہ نظر میرا یہ تھا کہ جناب وہ ذکی غلام کو نشانی رحمت اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام صاحب کو نہیں دیا، اس وجود نے جماعت احمدیہ میں 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے. اور دوسرا میں نے پھر اپنا دعویٰ ان کے آگے رکھا تھا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ اے عبدالغفار وہ تو نشان رحمت ہے، میں نے بنانا تھا، میں آپ کو بنا رہا ہوں، اور وہ ذکی غلام تو ہے. لیکن اس دوران جماعت احمدیہ میں مرزا غلام صاحب کے وفات کے بعد اس کے بڑے بیٹے نے مرزا بشیر الدین محمود نے جماعت پر قبضے کیے اور پھر جھوٹے دعوے کیے، اور جھوٹے دعووں کے بعد 10 سال کے بعد پھر اپنی شہر کٹوالی ربا میں 10 مارچ 1956 میں یہ مسجد مبارک میں یہ شہرہ کاٹنے کا نظارہ لوگوں نے دیکھا تھا، اور جو لوگ اس وقت دیکھنے والے تھے آج بھی زندہ موجود ہیں. تو میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں، یہ تو مطلب کہ میں نے 8 فروری کو غالباً یا 28 جو آپ بتا رہی ہیں ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے، میں نے فروری میں 2018 کو بھیج دیا تھا، لیکن یہ تو بھاگ ہے. مبالغہ کے میدان میں بھی میرے آگے سے بھاگ گئے، اور اسی طرح مناظرہ کے لحاظ سے بھی یہ لوگ بھاگ چکے ہیں. تو آئے دن غیر متعلقہ لوگ میں نے بہت سنی ہے ان کی کچ بیسیاں. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اس مبالغے کے بعد میں نے اپنا وہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیوائن تھیری بخشی ہے، الہامی نظریہ ہے، اور اس کے 3-4 نام ہیں. مثلا اس کو وہ الہی نظریہ ہے، وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے، اور وہ النظریات ہے، اور وہ دا سیل آف تھیریز ہے. تو میں نے اس کو ٹھیک طریقے سے اب کچھ ٹائم دے کے اس کو مکمل کیا ہے. اب وہ اشاعت کے مرحلے میں داخل ہے، کسی وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی وہ چھپ جائے گا اور دنیا پہ آ جائے گا. تو جی محترم عبدالغفار جبہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ تھوڑا سا بریف سا بیک گراؤنڈ بھی دے دیا، لیکن یہ اکثریت کو یہاں پہ پتہ ہے یہ ساری باتیں. ہم بات یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے مناظرانہ رنگ میں بالکل اتمام حجت کی، سال ہا سال آپ کرتے رہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ دعوت مباہلہ جو ہے وہ آخری آپشن ہوتا ہے. جب آپ نے دعوت مباہلہ دے دی، آخری آپشن دے دیا، اور ادھر سے قبول نہیں کیا گیا، تو اب معاملہ فریقین کی دسترس سے نکل کر دربار خداوندی میں چلا گیا. تو اب ادھر سے کیا ہوا اس کے بعد ہم اصل میں یہ جاننا چاہتے ہیں. تھینک یو.
ان لوگوں نے جب میرا نہ دعوت مبالغہ قبول کی نہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر معاملہ اللہ کے حوالے میں نے کر دیا کہ اللہ میں تو کھڑا ہوں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں پھر کیا ہو رہا ہے تماشا۔ اس موالے کے بعد آپ کیا صورت اہل جماعت احمدیہ قادیان میں خدا تعالیٰ ان کی کس طرح پردہ دری کر رہا ہے۔ اللہ نے ان کو پکڑ کے ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میں احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا خدا کا خوف اختیار کر لو، آپ سب نے مرنا ہے۔ مرنے سے پہلے دیکھو کہ کیا ہو گیا ہے، سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ باہر میرا جواب کافی ہے، اگلا میں سنتا ہوں آپ کا سوال۔ محترمہ عرشی ملک صاحبہ، میں نے جو دعوت مباحلات دی تھی ان کو، اس میں میں نے سب اپنی کارروائی کر کے مکمل اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے سائن اسٹمپ کر کے بھیج دیا۔ انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اگر یہ قبول کر لیتے اسی طرح جس طرح میں نے ان کو دعوت دی تھی، مرزا مسعود صاحب اپنی اسٹمپ کے ساتھ سائن کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے سائن کروا کے اور باقی جماعتی احمدیہ قادیان کے ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کے سائن کرا کے بھیج دیتے تو انشاءاللہ 1 سال میں اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ ظاہر فرما دیتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے دعوت ہی قبول نہیں کی، بھاگ گئے، تو اس کے بعد پھر میں نے کہا تھا اس میں کہ اگر آپ نہیں بھی قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کرے گا اور اس کو غلبہ بخشے گا اور جھوٹ کو نیست و نابود کرے گا۔ تو اس کے بعد پھر مبالغہ تو قبول نہیں کیا، سال کا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر میں دعائیں کرتا رہا ہوں، میری جماعت کے لوگ سب ہم دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی جناب سے سچائی کی مدد فرما اور جو جھوٹ ہے اس کو نیست و نابود کرنے کے سامان پیدا فرما۔ فرائیڈے دی 10th غالباً تو تھا جب وہ یوٹیوب پہ آئی ہے تو اس کی ریکارڈنگ آئی ہے، تو دیکھیں وہ ایک مطلب کہ نارمل بندہ بھی ہوتا ہے نا، خلیفے ہونا تو بہت اچھی بات ہے۔ جب ہم ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان علی کی ذکر پڑھتے ہیں تاریخ اسلام میں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک نارمل جو بندہ ہوتا ہے نا، ایک عام کامن سینس، ایک شریف آدمی، متقی آدمی، نیک آدمی، اگر کوئی مظلوم لڑکی ہو اور ہو بھی اس کی رشتہ دار، اگر رشتہ دار نہ بھی ہو، جماعت میں سے کوئی لڑکی ہو، احمدی ہو، تو اس پر فرض بن جاتا ہے کہ اس کی داد رسی کرے، اس کو انصاف دلائے۔ لیکن جناب مرزا مسعود صاحب دیکھیں کیا کہتا ہے، وہ 44 منٹ کی گفتگو ہے، آج بھی یوٹیوب پر ہے، الغلام.com پر بھی ہے، لوگ سنتے ہیں، دیکھیں جس کو میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ خلیفہ کہتے ہیں، خدا کا بنایا ہوا بلکہ خلیفہ کہتے ہیں، یہ بھی سب غلطیاں ہیں ان کی۔ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں جن کو وہ معمور کرتا ہے، اس کے جال ساز خدا کے بنائے ہوئے خلیفے نہیں ہوتے۔ بہرحال میں اس بحث کو چھوڑتا ہوں۔ دیکھیں اس مظلوم بچی نے اپنی داد رسی کی، اس کے آگے 44 منٹ کی گفتگو ہے، یوٹیوب پہ ہے، لوگ دنیا میں لاکھوں کروڑوں سن رہی ہے اس کو۔ دیکھیں آخر پہ یہ ان کا نام یاد خلیفہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تیری بک بک سن لی ہے، اس نے بات ختم کر دی۔ اب دیکھیں ایک مظلوم لڑکی ہے، وہ مرزا طاہر کی نواسی ہے اور اس کی بھی رشتے دار ہے، وہ اپنی بتاتی ہے کہ فلاں فلاں انسان نے ذمہ دار لوگ جماعتی احمدیہ میں ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتیاں جیسے کی ہیں اور تمہارا سالہ بھی اس میں شامل ہے اور جس کی خلافت کے لیے تیاری ہو رہی ہے اگلے خلیفہ کے لیے۔ دیکھیے مطلب کہ شرم اور حیا ہونا چاہیے تھا اس میں کچھ، اور اس کو بک بک کہتا، اس لڑکی کی اس آواز کو، جو اس نے باتیں کی اس کو بک بک کہتا اور بند کر دیتا ٹیلی فون۔ تو میں اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں بزرگوں سے کہوں گا آپ کہاں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بلائے قادیان ہیں، یہ تو پورا گروپ ہے۔ اور اب وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حق مرزا غلام صاحب کو چلا ہوشیارپور میں بشارت بخشی دی، آج تمہارے سامنے موجود ہے، جماعت میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ وہی کچھ جماعتی احمدیہ قبرستان کر رہی ہے یا قادیان کر رہی ہے جو بدبخت یہودیوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ 2000 سال پہلے کیا تھا۔ تو میری لوگوں سے درخواست ہے، احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے درخواست ہے، ہوش کی ناخن لیں، آخر سب نے مرنا ہے۔ میں صادق ہوں اور سچا ہوں، انہی نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے، معمور فرمایا ہے، وہ ساری باتیں میرے وجود میں پوری کر دی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی میرا وہ ڈیوائن تھیری منظر عام پہ آ جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہ نشانیاں ساری اس عاجز کے وجود میں پوری کی ہیں۔ میں ضمنی طور پہ تھوڑا سا وہ نشانیوں کے متعلق کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ ایسی نشانیاں ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم اور عرفان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم و عرفان جو ہے وہ تو خدا دے تو ملتا ہے، اور خدا نہ دے تو عقل کے ساتھ تو ہم
علم و عرفان حاصل نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی مرزا غلام صاحب کو جس نشان رحمت اور جس ذکی غلام کی بشارت دی تھی، اس کی مرکزی نشانیاں اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے مخاطب کر کے، یعنی محمد مریم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ جی محترم جبا صاحب، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے میں ایک غیر جانبدار جرنلسٹ کی حیثیت سے سوال کرتی ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب جماعت احمدیہ کے لوگوں سے اس موضوع پہ بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 20 کروڑ سے زیادہ کی جماعت ہے، اس میں اگر ایسے واقعات کبھی ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ تنزل کی طرف جا رہی ہے یا زوال پذیر ہے یا اس قسم کی کوئی بات ہے؟ تو اس طرح کی اتنی بڑی جماعت میں اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی اتنا بڑا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں کہ معاملہ ابھی کورٹ میں ہے، کورٹ میں تو ابھی نہیں گیا، مطلب پولیس کے پاس ہے اور عدالت سے فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک بندے کا ذکر ہے اور یا بندی کا یا اسی طرح کے اور جو 2-4 کیسز ہیں، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اتنی بڑی جماعت میں سبھی لوگوں کے اخلاقی معیار کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، تو ہوتی رہتی ہیں لوگوں سے اتنی خطائیں وغیرہ، تو وہ تو اس کو اس طرح سے لائٹلی لیتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وجود کے متعلق، موت وجود ہے جس کے وعدہ دیا ہے اللہ نے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حالی، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ تیغ اچار کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول بالآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء۔ دیکھیے سامعین کرام، یہ اس کی نشانیاں ہیں مرکزی۔ تو آپ میرا ڈیوائن تھیری آپ پہلے آلریڈی موجود ہے algulam.com پر، اس کو پڑھیں، اور علاوہ اس کے آپ تو پھر جو کمی تھی، بہت ساری چیزیں تھیں، میں نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، جلدی میں نے لکھا تھا، اب اس طرح میں نے مکمل کر دیا، چھپ کے اب منظر آپ پر آئے گا، اور لوگ دیکھیں اس کو پڑھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے محمد مریم سے جس نشان رحمت اور ذکی غلام کا وعدہ فرمایا تھا اور اس کی کچھ نشانیاں بتائی تھی کہ وہ ایسے ایسے ہوگا، وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لفظ بلفظ پوری فرما دی ہے سازش کے وجود میں۔ اس کے باوجود بھی جماعتی احمدیہ قادیان اور اس کے ارباب و اختیار کی جو زیادتی ہیں، ظلم و ستم میں، اس عاجز کے ساتھ اسی طرح جس طرح 2000 سال پہلے بدبخت یہودی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کی تھی، وہی میرے ساتھ جاری ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلا آپ دیکھیے ان کے گھر سے اگر ان کو ننگا کر دیا، پکڑ لیا، اور مرزا مسعود لاجواب ہو گیا اس بچی کے آگے جو مرزا طاہر احمد کی نواسی ہے۔ تو بہرحال باقی کوئی اور بات سوال کریں تو یہ کام شروع ہے۔ وہ پہلا میزائل سمجھ لیں کہ خدا نے اس مبالغہ کے نتیجے میں پہلا میزائل ندا و نصر کی زبان کے چلا دیا ان پر۔ دوسرا میزائل جو ہے اس کی والدہ صاحبہ والدہ بی بی صاحب کا جو انٹرویو کسی دوست نے لیا ہے، اس میں اس نے تصدیق کی ہے کہ میں 100% ملی، میں 10,000% میں تصدیق کرتی ہوں کہ میری بیٹی صحیح کہہ رہی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو یہ دوسرا میزائل ہے جماعت احمدیہ قبرستان پر۔ ابھی بھی احمدی بہن بھائی اور بزرگ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں، کن ظالموں کے ساتھ ہم جن کو ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ یہ بلیک قادیان مکار فریبی گروہ ہیں، سارا مذہب کو مس یوز کر رہے ہیں۔ دراصل ان کا نہ کوئی احمدیت سے کوئی تعلق ہے، یہ جو خاندان مسیح موت کے یہ لوگ ہیں، بدکار لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور نہ کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ یہ کاروبار مرزا غلام صاحب کی جماعت کو پکڑ کے انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے مذہب کے نام پر۔ بہرحال میں اگلا دیکھتا ہوں آپ کا کیا سوال ہے۔ عزیزی محترمہ عرشی ملک صاحبہ، آپ کا یہ سوال ہے، اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو کورٹ میں معاملہ گیا ہے، پھر اس کے پاس ہے جو بھی ہوگا اس کے بعد میں رزلٹ نکلے گا۔ دیکھیں ایک نیک نیت آدمی جو ہوتا ہے نا، متقی انسان ہوتا ہے، جماعت کسی کا کوئی بھی جماعت ہو، اس کا سربراہ قائد ہے، اس کی جماعت میں سے ہی ایک لڑکی اس کے آگے سوال اٹھاتی ہے کہ ان لوگوں نے، یہ ذمہ دار لوگ ہیں، آپ نے ہی بنائے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے میرے ساتھ جن سے زیادتی کی ہے، میں مظلوم ہوں۔
تو دیکھیں سب سے پہلے تو میری افسوس والی بات ہے کہ اس انسان کو اتنا بھی عقل نہیں، اس کو جب وہ بات ختم کرتا ہے تو وہ اس طرح بات کرتا ہے کہ میں نے آپ کی بک بک سن لی ہے. آپ سوچیے، غور کریں. یہ تو مرزا طاہر کی نواسی کا معاملہ ہے. عام اہم یہ لڑکیاں جو ہیں ربا میں ہیں یا جماعت احمدیہ میں، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ہوتا چلا آیا ہے، کوئی ان کی سننے والا نہیں ہے. تو یہ خدا کے بنائی ہوئی خلیفے ہو سکتی ہیں؟ یہ تو نارمل لوگ بھی نہیں ہیں. تو باقی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ معاملہ ہے 20 کروڑ یہ لوگ ہیں، ایسے معاملے نہیں. اس حوالے سے میں اگلی آڈیو میں بات کرتا ہوں. میں اس حوالے سے جواباً گزارش کرتا ہوں محترمہ عرشی ملک صاحبہ. دیکھیں سورۃ انعام میں اللہ نے دلیل کو ہلاکت اور زندگی قرار دیا ہے. خواہ وہ 20 کروڑ ہوں خواہ 1 ارب ہوں، اگر وہ دلیل سے ہلاک ہو چکے ہیں تو وہ ہلاک ہو چکے ہیں. ان کی کوئی تعداد کی حیثیت، کوئی حیثیت ہی نہیں ان کی. اور دلیل کے ساتھ جو زندہ ہو جائے، وہ ایک بندہ ہے، 10 ہیں، 100 ہیں، 10,000 ہیں، اس میں کوئی ان کی سوال ہی نہیں. دلیل نے ان کو زندہ کر دیا. میں اور میرے ساتھی سب زندہ ہیں اس دنیا میں، اور یہ میرے آگے سے اور میری جماعت کے آگے سے یہ ہلاک ہو چکے ہیں، بھاگ چکے ہیں. یہ 20 کروڑ ہے، کیا حیثیت ہے ان کی؟ 1 ارب 1.5 ارب سے زیادہ عالم اسلام تھا ایک صدی قبل بھی. مرزا غلام صاحب نے وہ جو دلائل رکھے ان کے آگے اور ثابت کر دیا کہ جس مسیح صاحب نے مریم کو تم سمجھتے ہو کہ وہ آسمان پر گیا ہوا ہے، وہی مسیح مریم کو بیٹا ہے. وہ تو فوت ہو چکا ہے، وہ تو آسمان پر نہیں گیا. دیکھیں مرزا غلام صاحب کی تعداد کتنی تھی، وہ خود اکیلا تھا، لیکن ان کے پاس دلیل تھی، قرآن تھا ان کے پاس. عرشی مرتبہ میں یہی کہوں گا کہ اس میں 20 کروڑ کا بات نہیں، بات دلیل کی ہے. زندگی اور ہلاکت دلیل کے ساتھ ہوتی ہے. میں اور میری جماعت ہم لوگ زندہ ہیں، دلیل نے ہمیں زندہ کیا ہے. اور یہ لوگ ہمارے بالمقابل 20 کروڑ ہیں یا جو بھی ہیں، سب جھوٹے لوگ ہیں. تو یہ سب ہلاک ہو چکے ہیں. ان کا میدان مناظرہ سے بھاگنا میرے بالمقابل اور میری جماعتی میرے صاحب سن کے بالمقابل میدان مبالغہ میں ان سب کا ہمارے سامنے بھاگ جانا بتاتا ہے کہ یہ ہلاک ہو چکے ہیں، ہلاک شدہ لوگ ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں دنیا میں، اور ہم الحمدللہ زندہ ہیں. تو یہ کافی ہے میرا جواب. باقی تو معاملہ اس کورٹ میں ہے یا پولیس کے پاس ہے، کیا ہوتا ہے پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا انشاءاللہ. لیکن میں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ جب ہم وہ اس کی آڈیو سنتے ہیں اس بچی کی، وہ مرزا طاہر احمد کے نواسی ہے، میرا تو اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن بہرحال اس کا اعتماد بتاتا ہے کہ وہ حق پر ہے، وہ سچ بول رہی ہے. اور آگے سے ان کا نام نہاد خلیفہ جو بنا پھرتا ہے، آپ اس کو بھی سنیں، اس کو تو بات نہیں آتی، وہ تو بات کرنے کا نہیں اس کو پتا. بلکہ بچی بار بار وہ کہتی ہے کہ میں افسوس ہوں مجھے کہ میں کسی ایجوکیٹڈ بندے سے بات کر رہی ہوں. میں کس سے بات کر رہی ہوں؟ میں اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا یہ تمہارے نام نہاد خلیفے کا حال ہے. مرزا طاہر کی نواسی جو مظلوم ہے، جس کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہوئی، وہ اس کو یہ یاد دلا رہی ہے. بلکہ بیچاری وہ بھی کیونکہ وہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں دل و دماغ میں، حضور حضور کہتی ہے، حضرت صاحب کہتی ہے بیچاری، لیکن یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اپنے بالمقابل کسی ایجوکیٹڈ بندے سے بات کر رہی ہوں کہ بے علم سے بات کر رہی ہوں. تو جی محترم جبر صاحب، جو کچھ بھی آپ فرما رہے ہیں دلیل والی بات، وہ بالکل اپنی جگہ پہ، وہ سب باتیں ٹھیک ہیں کہ جو دلیل سے ہلاک ہو وہ ہلاک ہوتا ہے، اور جو دلیل سے زندہ ہو وہ زندہ ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ عام لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دعوت مباہلہ وغیرہ جو ہوتی ہیں، کیا ان سے کوئی نتائج نکلتے ہیں یا یہ عبث ہوتی ہیں اور ان کے نتائج کلیئر نہیں ہوتے؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے قبول نہیں کیا، اگر وہ قبول کر لیتے تو 1 سال کے عرصے میں نتائج ظاہر ہوتے. لیکن آپ نے اپنی دعوت مباہلہ کے آخر میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ اس دعوت مباہلہ پر دستخط کر کے ان کو دے رہے ہیں، اگر انہوں نے دستخط کر کے قبول نہ بھی کیا تو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے یک طرفہ طور پر درخواست کریں گے کہ وہ آپ کے اور جماعت احمدیہ کے اکابرین کے درمیان فیصلہ فرما دے. تو یہ جو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو دعا ہے یہ آپ کی کس حد تک قبول ہوئی اور کس طریقے سے فیصلہ ہوا، وہ چیزیں اگر آپ 1 بائی 1 بیان کریں کہ جی
اس عرصے میں جماعت احمدیہ کو یہاں سکھ اٹھانی پڑی اور ہمیں یہاں کامیابی ملی، وہ اگر آپ بیان کریں تو آئی ول بی ویری تھینکفل۔ ارشی ملک صاحب کافی میں تو بتا دی ہے، باقی تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ جو پولیس تک معاملہ ہے آگے کورٹ جائے گا جو بھی ہے۔ ایک تو دنیاوی کورٹ ہی ہوتی ہے، ایک خدا کی کورٹ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں، یاد رکھیں میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ، جس طرح انہوں نے اس عاجز کے دعوے کے حوالے سے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے اور ان بھیڑیوں کے پیچھے لگ کے جنسی بدکار لوگ ہیں، نام نے خلیفہ بنا بیٹھا ہے، میں آپ لوگوں کو آج بھی اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں، خدا تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک جب تک اس عاجز کو تم پر غالب نہیں کر دے گا اور تم سب کو میرے آگے مظلوم نہیں کر دے گا۔ میرے سے میری مراد میں اور میری جماعت مجھے اصلاح پسند ہے اور ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا نقطہ نظر ہے، تو یہ میرا جواب کافی ہے۔ محترم ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا مباہلہ صرف رسول یا نبی کر سکتا ہے یا اپنے موقف کی سچائی پر قائم ہر شخص کر سکتا ہے اگر وہ ضرورت محسوس کرے، اگر وہ ضرورت محسوس کرے کہ میرا جو موقف ہے یہ بالکل صحیح ہے اور دوسرے لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے، تو کیا وہ مباہلہ کر سکتا ہے؟ میں تو بتا دی ہے، باقی تو میرے انشاءاللہ محترمہ ارشی ملک صاحبہ دیکھیں، پہلے میں بتا چکا ہوں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، مباہلہ تو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد جو میں نے لکھا تھا کہ اگر یہ نہیں بھی قبول کریں گے تب بھی میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوگی کہ تو یک طرفہ طور پر ہم دونوں فریقوں میں سے صادق سچے ہیں ان کی سچائی اظہار فرما اور ان کو کامیابی بخش، غلبہ بخش، اور جو جھوٹا ہے اور اس کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ اب محترمہ ارشی ملک صاحبہ دیکھو، ان کے گھر سے ذلت اور رسوائی تو شروع ہو گئی ہے، الحمدللہ خاکسار اور میری جماعت میرے ساتھ ہم دن رات اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم میدان مباہلہ میں بھی کھڑے ہیں، ابھی تک بھی کھڑے ہیں اور میدان مناظرہ میں بھی کھڑے ہیں، تو یہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں، بگوڑے ہیں۔ تو باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے معمول جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں اور اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی مدد کرنی ہے، کب کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں 23 سال جدوجہد کرنی پڑی تھی، اس کے بعد پھر جا کر فتح مکہ ہوا اور پھر اسلام کی بنیاد پڑ گئی اور ہو گیا۔ تو اس میں مرزا غلام صاحب نے ایک لمبا عرصہ جدوجہد کی، آیا کچھ لوگ جو تھے نیک تھے ان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے فوراً کوئی لحاظ نہیں کیا، اپنے نفس پر لعنت بھیجی اور جھوٹ کو چھوڑ کر مرزا غلام صاحب کے پیچھے لگ گئے۔ اس طرح آج بھی اس عاجز کی زندگی میں بھی جو لوگ صادق تھے متقی تھے جماعت احمدیہ میں اور نیک نیت تھے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا یا جماعت کیا کرے گی ہمارے ساتھ، وہ فوراً ہی میرے دعویٰ سن کر، دلائل سن کر فوراً ہی انہوں نے اس جھوٹ پر لعنت بھیج دی۔ قادیانی جماعت کر جو مسلم موت کا جھوٹ ہے یا ان کا خلیفہ خدا بناتا ہے کا جھوٹ ہے اور یہ سب جھوٹ ہے، ان پر وہ انہوں نے تھوک کر اس عاجز کو قبول کر کے میرے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم 10 ہیں، 10,000 ہیں یا جو بھی ہیں، اس کا تعداد کا نہیں ہوتا، چیز ہوتی ہے دلیل کی۔ تو باقی آپ نے یہ جو کہا ہے اب کیا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یقین ہے کہ وہ ذلت اور رسوائی جو اس جھوٹ کے مقدر میں ہے، قادیانی جماعت کے مقدر میں ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں ایسا ہوتا کیا ہے، اب بہت کچھ لوگ دیکھیں گے۔ قادیانی جماعت کے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں، احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ اب تم بہت کچھ دیکھو گے، اور جس طریقے سے اس ذکی غلام اور نشان رحمت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمد مریم مرزا غلام صاحب کو دی تھی، وہ ساری باتیں تم لوگ میری زندگی میں، میرے وجود میں دیکھو گے کیسے خدا تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، آپ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، پر تم پر رحم کرے اللہ تعالیٰ۔ میں دعا کروں گا آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ آپ کو سمجھ اور عقل دے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ ایک ممبر نے سوال بھیجا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی بہت مباہلے کیے اپنی زندگی میں، لیکن مرزا صاحب کا کبھی بھی کوئی کلیئر آؤٹ کم نہیں آتا تھا مباہلے کے نتیجے میں۔ مرزا صاحب کے مباہلوں کا نتیجہ کیا مرزا صاحب کے مباہلوں کا نتیجہ کیا آیا؟ کیا مخالفین نے مباہلوں کے نتیجے میں ان کی سچائی تسلیم کر لی تھی؟ اس کا بھی پلیز جواب دے دیجیے گا۔
ملک صاحبہ، یہ جو مبالغہ کے حوالے سے آپ کا سوال ہے، سب سے پہلے تو ہم نے پھر مبالغہ کی دعوت دی تھی اللہ تعالیٰ کے جناب سے حسن پا کر. اللہ نے خود اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ ان عیسائیوں کو، نجران کے جو عیسائی تھے، ان کو دعوت مبالغہ دیں. تو یہی مبالغہ ہے جس کی سنت میں امت محمدیہ میں جب دو فریق جھگڑ پڑتی ہیں، ان کے موقفوں میں، ان کے نقطہ نظر میں اختلاف ہوتا ہے، تو پھر جب وہ مناظرہ سے بات نہیں بنتی تو پھر آخری حد ہوتی ہے مبالغہ کی. یہی چیزیں حضرت مرزا غلام صاحب کی سنت سے ہمیں پتہ ملتا ہے. انہوں نے ایک زندگی کا ایک لمبا عرصہ انہوں نے دلائل کے ذریعے امت محمدیہ کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، سب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد جب پھر لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، یا ضد تعصب میں ڈوبے ہوئے تھے، یا بڑی انہوں نے مرزا غلام صاحب کی توہین کرنی شروع کر دی، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا تھا بھی تو ان کو دے مبالغے کی دعوت. پھر انہوں نے دی، اور پھر اس مبالغہ بھی جب طرفہ غالباً ہوا تھا، جو بھی ہوتا بڑے پھر نتائج ظاہر ہوئے تھے. تو یہی حال آج ان کے موعود ذکی غلام مسیح الزما عبدالغفار جمعہ کا بھی ہے. تو میں بھی انہی کی سنت کے مطابق یہ میں نے ایک لمبا عرصہ ان کو بلایا دلائل کی دنیا میں، لیکن یہ آنے کے لیے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارشی ملک صاحبہ، یہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو دنیا کے میں غالب کرنا ہے، دنیا کے نظر تک. ایک بندہ ان کے گھر میں وہ لے مین ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں، مطلب میں بھی انسان تھا، اللہ نے مجھے چن لیا. تو وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے دلائل کی دنیا میں تیار نہیں ہے. اسلام انہوں نے خاک غالب کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح پھر مرزا غلام صاحب کی سنت بھی یہی ہے، انہوں نے پھر مبالغ کی دعوت دی تھی. اس طرح میں نے بھی کیا کہ لمبا سا دلائل کے ذریعے سمجھانے کے بعد جب یہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر میں نے دعوت مبالغہ ان کو دی. بھی آئیں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا فیصلہ لیں، اس سے بھی واقع ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ ایک سال والا تو معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے مبالغہ قبول ہی نہیں کیا. اب میری دعا ہے اور میری ساتھیوں کی دعا رہتی ہے ہمیشہ کہ اللہ تو جانتا ہے ہم دونوں فریقوں میں سے حق پر کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو اپنی جناب سے اس کے یہ جو ہماری جو کوشش ہے اس کے نتائج ظاہر کرا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نتائج شروع ہو گئے ہیں. یہ تو آغاز ہے، ابتدائیہ ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ بہت رنگ دیکھیں گے، چیزیں دیکھیں گے. لیکن میں ان سے یہی درخواست کروں گا، دیکھیں میں صادق ہوں. انہی نشانیوں کے ساتھ جو مرزا غلام صاحب کو اس ذکی غلام کی بخشی گئی تھی، اس کے ساتھ میں میدان میں کھڑا ہوں وہ لے کر نشانیاں. آپ لوگوں کو چاہیے اللہ کو اختیار کریں، ان جعلی خلیفوں کو چھوڑیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ سارا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے اندر کیا کیا گند ہے. یہ تو اچانک ہی اللہ نے پکڑ لیا. اور اس بچی کی آپ سنیں، اس کی آڈیو سنیں. جی محترم، بہت شکریہ. لیکن جماعت احمدیہ کا کہنا ہے بعض لوگوں کا کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے آپ کو آپ کے سبھی جو بھی آپ نے سوال اٹھائے تھے ان سبھی کے جواب دلائل کے ذریعے وہ یوٹیوب پر مختلف ویڈیوز ریکارڈ کر کے دے چکے ہیں. کیا وہ جواب سیٹسفائنگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس بچی کی آڈیو سنیں تو وہ بار بار کہتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، کیا اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ بات کرنا، پوچھنا، پبلک کرنا یہ اچھا ہے تو میرے لب کھول دے، اور اگر تو سمجھتا ہے کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے تو جس طرح 28 فروری کی غالباً وہ تاریخ ذکر کرتی ہے اس طرح میرے لب سی دے. دیکھو اللہ نے کھول دیے اس کے لب، اللہ نے اس کو طاقت دی، جرت دی، اور اس نے اب بات کرتی ہے. تو دیکھنا یہ ذلت اور رسوائی کا آغاز ہے ایک قادیانی جماعت کا. لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت سارے جماعتی احمدیہ قادیان میں ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ لکیروں بغیر ہیں، علم کوئی نہیں. نہ مرزا غلام کی تعلیم انہوں نے پڑھی ہوئی ہے. تو معمولیت سے پہلے میرا بھی یہی حال تھا، میں بھی پدیشی احمدی تھا. تو باہر مرزا غلام صاحب سچے ہیں، وہ یہ سب مانتے ہیں، ماننا چاہیے بھی، بالکل صادق ہیں. لیکن مرزا غلام صاحب کی تعلیم کیا ہے، کیا فرمایا اس کا کوئی پتہ نہیں ان کو. تو باہر ان کو چاہیے پڑھیں اور انصاف کا اور سچائی کا ساتھ دیں، انصاف کریں. ایک بندہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، تمہاری جماعت کا، جس کو تم خدا کا بنایا ہوا خلیفہ کہتے ہو، اس کو للکارتا پھر رہا ہے، جبکہ وہ امی انسان ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں تو بچپن میں مجھے پتہ ہی نہیں مذہب کا. کیا عجیب تمہارے لیے ذلت اور رسوائی نہیں ہے کہ تمہارا نام جو خلیفہ ہی بھاگتا پھر رہا ہے، تمہارے ارباب اختیار مولوی شولوی سارے بھاگتے پھر رہے ہیں. تم نے کیا خاک اسلام دنیا میں غالب کرنا ہے؟
تمہارے سامنے تو کیا حقیر اور یتیم بچہ کھڑا ہو گیا ہے اور تم اس کے آگے بھاگ کھڑے ہوئے. تمہارا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. اور میں ایم پی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا فکر کریں اپنی آخرت کا. اب یہ جو نداء النصر مرزا طاہر کی یونیورسٹی ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی تمہیں نہیں پتہ لگ رہا ہے یہ سب بدکار ٹولہ کٹھا ہوا کوئی خلافت شرافت نہیں ہے. کہاں خلافت ہے؟ مرزا غلام صاحب کی جماعت کو تو 1914 میں بشیر الدین محمود نے ختم کر دیا تھا اس پر قبضہ کر کے. محمودیت ہے ساری. یہ ان کا گروہ ہے ایک اپنا مذہب کا کاروبار انہوں نے بنایا ہوا. مرزا غلام صاحب کی احمدیت کو استعمال کر رہے ہیں اسلام کو اسلام کر استعمال کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں نہ سچائی ہے نہ کیا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں نہ کہ خدا سے متعلق ہے. تو معاشی ملک صاحبہ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے کسی سننے والے کا ہے تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ جو مبالغہ ہوا مرزا غلام صاحب کا مخالفوں کے ساتھ آپ ان کی کتابیں پڑھیں. آپ دیکھیں کہ ان کے بعد کیا ہوا تھا. کسی کو سانپ لڑ گیا کسی کو بولے کتے کاٹ لیا یعنی وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاکتیں ان پر نازل ہوئی تھی. اور مرزا غلام صاحب اپنا کام کرتے رہے تھے ان کو ترقی ملتی رہی تھی اور مخالفین ذلیل و رسوا ہوتے رہے تھے. اسی طرح جس طرح آج قادیانی جماعت کا نام نہ خلیفہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے اور ان کے باب اختیار ذلیل و رسوا ہوتے پھر رہے ہیں اس عاجز کے بالمقابل یہی معاملہ مرزا غلام صاحب کی زندگی میں ہوا تھا. تو باقی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب بندے ہیں. اللہ نے اس کو بنائے ہوئے ہیں. اللہ جس کو معمول فرما کے اس دنیا میں بھیجتا ہے وہ بھی اللہ کا ایک بندہ ہوتا ہے. ہر اللہ تعالیٰ اس کی غیرت رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت پر رحم کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہلاک نہ ان کو سمجھ آ جائے سچائی کی طرف آ جائیں اور بڑی ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہمیشہ ہر دور میں ہر معمول کے زمانے میں یہ بات ہوئی ہے آج بھی اس طرح ہو رہا ہے. تو بہر یہ جو کسی کا سوال تھا مرزا غلام صاحب کے مبالغہ کے حوالے سے تو یہ جواب میں نے دیا ہے کہ وہ بالکل قطعی طور پر ان کے وہ ظاہر ہو گئے تھے. مخالفین ذلیل و رسوا بھی ہوئے اور ہلاک بھی ہوئے. مرزا غلام صاحب نے ترقی کی اور اس کا مشن بھی آگے بڑھا. جی محترم جمبا صاحب ایک اور سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے جس کو آپ نے سب سے پہلے اپنی کامیابی کے نشان کے طور پہ پیش کیا اور یہ کہا کہ اس طرح سے مطلب مباہلے کے نتیجے میں ظاہر ہے ایک سال میں تو ظاہر نہیں ہوئے نتائج اس لیے کہ انہوں نے قبول نہیں کیا تھا لیکن اس کے بعد نتائج آہستہ آہستہ آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں ظاہر ہونے شروع ہوئے. تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آڈیو لیک ہے ندا صاحبہ کی اس کے بعد کتنے لوگ ہیں جو جماعت احمدیہ کو چھوڑ کر آپ کی جماعت میں داخل ہوئے ہیں یہ بھی پلیز بتائیے گا. محترمہ عرشی ملک صاحبہ یہ جو آپ نے ڈاکٹر یحییٰ کی بات کی ہے وہ تو فضول آدمی ہے بے علم آدمی اس کو تو بس کچھ بھی نہیں ہے. کیا اس نے کہا ہے کیا یوٹیوب پہ کیا ہے میں آج بھی وہیں پہ کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ ذکی غلام وہ جان احمد جو ہے جس کی وعدہ مرزا غلام صاحب کو قلعہ ہوشیارپور میں دیا گیا تھا وہ 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے. وہ تو بطور لڑکا دیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو. ڈاکٹر یحییٰ نے کیا ثابت کر دیا ہے کہ جی وہ بطور لڑکا دیا تھا. اگر مرزا بشیر الدین محمود تھا وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا تو 6-7 نومبر 1907 تک وہ اس ذکی غلام کی مختلف صفات کی نامقصد بشارتیں مرزا غلام صاحب پر کیوں نازل ہوتی ہیں. بشارتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اللہ وعدہ دے رہا ہے بشارت دے رہا ہے کہ میں دوں گا. تو پیدا ہو چکا اس کی اللہ تعالیٰ وعدہ نہیں دیا کرتا بشارت اس کی نہیں دیا کرتا. پیدا شدہ کبھی اللہ تعالیٰ بشارت نہیں دیتا ہے. ڈاکٹر یحییٰ نے کیا تیر مارا ہے وہ فضول آدمی ہے. میں تو اس کے ساتھ بات کرنے کو وقت کا زیادہ سمجھتا ہوں. ابھی بھی اگر ڈاکٹر یحییٰ کے ساتھ کوئی دم خم ہو تو میں تیار ہوں اس کے لیے. ہاں فیس ٹو فیس بات کریں میرے پاس آ جائیں میں لندن آنے کے لیے تیار ہوں. فرینکفرٹ آ جائیں اور لوگ اکٹھے ہو جائیں میڈیا لے آئیں. ڈاکٹر یحییٰ ایک پاس سے ایک طرف ہو ایک دوسری طرف میں ہوں گا. میرے چند ساتھی ہوں گے ڈاکٹر یحییٰ کے بھی ساتھ شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ بات ہو جائے گی. چارے موضوع پر ہم بات کریں گے. الہامی پیش کی مسلم ذکی غلام مسیح السلام خلافت الراجیہ نبوت کی حقیقت حدیث مجددین کی حقانیت اور محمدی اور احمدی قدرت ثانیہ کی حقیقت اس پہ ہم بات کریں گے. تو میں آدمی تیار ہوں. وہ تو فضول آدمی ہے آج کل وہ چبڑا میں یوٹیوب دیکھو یہ چبڑا کیوں مارتا پھرتا ہے. بہرحال اللہ اس پہ رحم کرے ان کو ہدایت دے اگر وہ ہدایت کے قابل ہے ورنہ تو اس قسم کے لوگ ہیں سوائے ذلت و رسوائی کے اکٹھا کرنے کو کچھ نہیں کرتے اس دنیا میں.
محترمہ عرشی ملک صاحبہ، دیکھیں اس قسم کی جو جماعتیں لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو سال ہا سال صدیوں کی جن کو برین واش کر دیا جاتا ہے، وہ لکیروں کے فقیر بن جایا کرتے ہیں. جیسا کہ اعلامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں. یہ تو قبروں میں دبے پڑے لوگ ہیں، مرے ہوئے لوگ ہیں. ان کا زندہ ہونا اور میری جماعت میں داخل ہونا، اور وہ جو جن کے پاس شعور تھا، تقویٰ تھا، جو لوگ فہم کچھ رکھتے تھے، وہ تو آگے چھوڑ کے آ گئے، میرے ساتھ مل گئے. باقی یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں. کتنے جس طرح کہ مثلاً آسم کا زمانہ تھا، آسم نے اتنی جدوجہد کی، 23 سال کے بعد جا کے پھر فتح مکہ ہوا اور پھر عرب میں اسلام آ گیا تھا. تو اس طرح مطلب وقت لگتا ہے. جو چیزیں عادات میں داخل کر دی جائے، مرزا غلام صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ فرماتے ہیں جو چیزیں تبلیغ کے ذریعے تعلیم و تربیت کے نام پر عادات میں داخل کر دی جائیں، ان کا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب یہی مسئلہ ہے، ان کی چیزیں جھوٹ سارا ہے، ان کے دن رات ان کا کام ہی ہے، اجلاس نہیں ختم ہوتے. ان کے عورتیں ہیں، مرد ہیں، خدام ہیں، اتفال ہیں، انصار ہیں، دن رات جھوٹ ان کے انہوں نے رگو پے میں اتارا ہوا ہے، اتارتے رہتے ہیں. تو اب ان کا ظاہری عادات میں چیزیں داخل ہیں، وہ چھوڑنی بہت مشکل ہے ان کے لیے. بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. لیکن میں آپ سے یہ کہہ دیتا ہوں، اس پروگرام میں بھی کہتا ہوں، انشاءاللہ یہ عاجز فتح مند ثابت ہوگا اور غالب آئے گا ان سب پر، اور یہ میرے آگے مغلوب صبر ہو جائیں گے. اور یہ عاجز جو ہے، یہی وہ موت ذکی غلام مسیح الزمان جو ہے، وہ نشان رحمت جو ہے، اس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں آگے. جی فیصل بھائی، میری کوشش تو یہی ہے کہ جو بار بار فون کرتا ہے اس کو بلاک کر دوں، لیکن ممبران کو بھی تھوڑی سی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ پروگرام کرا رہے ہوتے ہیں تو آپ فون اٹینڈ نہیں کر سکتے، اور ان کے فون کرنے سے جو آپ نے میسج کیا ہوتا ہے وہ آدھا بیچ میں ہوتا ہے اور وہ کٹ جاتا ہے. تو اس لیے برائے مہربانی فون نہ کریں. شکریہ. یہ بھی ایم جی یاد رکھے کہ وہ صرف جماعتی ایم جی کے لیے دنیا میں آنا، اس نے، اس بندے نے، وہ پوری دنیا اس کی مخاطب ہوگی اور ایک انٹرنیشنل انقلاب اپنے ساتھ لائے گا. وہ کیسا انقلاب ہوگا، وہ پھر یہ وقت پہ سب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا وہ کیا انقلاب دنیا میں، وہ ذکی غلام محمد مریم کا، وہ ذکی غلام کیا لایا ہے. تو بہر آسم کی جو حدیث ہے نزول عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے، اس کا بھی وہی وہ شخص مستاق ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 6 شارتوں میں بخشی تھی. تو دیکھیں دین اسلام کا وعدہ جو ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین. یاد رکھیں یہ دین اسلام کا فتح اور غلبہ اس بندے کے ساتھ وابستہ ہے. وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، امت محمدیہ کا، اور وہی وہ موعود ہے، اور اسی کی خبر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو 6 شارتوں میں دی تھی، اور اس کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی. اگر اب تک نہیں ہوئی تو انتظار کریں. میں کھڑا ہوں میدان میں، انشاءاللہ دن رات میں کام کر رہا ہوں، آپ دیکھیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ ہو گیا تو پھر آپ میری طرف آئیں گے تو پھر کیا آپ کو شرم نہیں آئے گی کہ ہم کس بندے کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ آج تک تو ہم اس کو جھٹلاتے رہے ہیں. تو باہر مجھے افسوس ہے آپ لوگوں پر، وہ تقویٰ سے کام لیں، نیک نیتی سے کام لیں. اس سے پہلے کہ جب وہ دنیا میں وہ بندہ غالب آ جائے، دنیا پر آ جائے غالب، اس سے پہلے آپ لوگ صحیح کے فیصلہ کریں. آپ مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں، اور میثاق النبیین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد کو اس ذکی غلام کی، اس نشان رحمت کی بشارت دی ہوئی ہے. جی محترم جمبا صاحب، ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی دو پارٹیوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو کہتی رہتی ہیں کہ وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اور وہ دوسرا پہلی والی کو کہتا ہے کہ یہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. اب یہ کیسے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ذلیل و رسوا ہونا کیا ہوتا ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کی مثال جیسے آپ کو قرآن کریم سے دینا چاہوں گی، جس میں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہ جو آیت ہے ہر گروہ اپنے اوپر فٹ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ
یہ دوسرے جو ہیں یہ فساد پھیلاتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہ قرآن کریم کی آیات تک کو ہر کوئی کھینچ کھانچ کے اپنے اوپر فٹ کر لیتا ہے. تو ایسے میں عام آدمی بیچارہ کنفیوزڈ ہے، وہ حق اور سچ کا فیصلہ کیسے کرے؟ ایک بندہ مدعی سامنے کھڑے اور تمہاری جماعت جس میں تم پھنسے ہوئے ہو وہ اس کو خراج مخاطب کرتی، پھیریوں سے بات نہیں کرتی، نہ اسے مناظرہ کرتی ہے، نہ اسے موالا کرتی ہے، تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ چکر کیا ہے. کوئی بندہ ایک آدمی مدعی ہے، اس کو کیا چیز ہے، کیا بلا ہے کہ جس کے آگے سے قادیانی جماعت بھاگتی پھر رہی ہے، ان کے علماء بھاگتے پھر رہے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ سچ ہے، اس کے پاس سچائی ہے، اس کی اللہ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اس شخص کے ساتھ جس کا خوف ان پر مسلط ہے. تو باہر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح پذیرائی دیتا ہے دنیا میں. تو باہر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. میں تو آپ لوگوں کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہ کرے. آپ باہر مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں. یہ وہ امت محمدیہ جو ہے، جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں، تو ان سے بھی میں کہوں گا کہ یہ غلطی ہے آپ لوگوں کی کہ عیسیٰ اپنے مریم اوپر آسمان پہ گیا ہوا، اس میں آنا. کوئی عیسیٰ زندہ نہیں ہے، وہ تو فوت ہو چکا ہے اپنا مشن پورا کر کے. آنے والا امت محمدیہ میں سے ہی کوئی ایسا وجود ہے جس کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نام اس لیے دیا تھا کہ اس کے حالات واقعات 2000 سال پہلے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم سے ملتے جلتے ہوں گے، اور وہی کچھ سب کچھ میرے ساتھ آج ہو رہا ہے. میرے حالات واقعات سارے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. تو آج ہم نے اس کے متعلق مسیح عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ استعمال فرمائے. ایک دوسرے وجود دو ہی موت وجود ہے کہ امام مہدی ہے، ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. باقی بالعموم مجددین کا ذکر ہے، آسم نے فرمایا ہوا. تو باہر ایک مہدی قرار دیا امام مہدی حضرت محمد مصطفیٰ احمد وسلم نے ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا. تو نام دینے میں یہی حکمت ہے کہ اس بندے کے حالات اور واقعات مشابہت مسیح عیسیٰ ابن مریم سے ملتی جلتی ہو، اور دین اسلام کی فتح و غلبے کا وہ بندہ بننے والا ہے انشاءاللہ تعالی. جی محترم جمبا صاحب، یہ سوال آپ کا بڑا جینون ہے. یہ ہم نے بھی ان سے بار بار کیا ہے کہ کیوں وہ بھاگتے پھر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں، اور وہ کیوں نہیں توجہ دی انہوں نے موبائل پر اور باقی محترم جمبا صاحب کے دعوے پر. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جمبا صاحب نے طاہر نسیم صاحب جو کلیمنٹ تھے پروفٹ ہوڈ کے، انہوں نے جمبا صاحب سے بات کرنا چاہی تھی. تو جمبا صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے پاس تمہارے منہ پر تھوکنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. تو اسی طرح جماعت احمدیہ کے پاس بھی اس کام کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو وہ اس کا یہ جواب دے دیتے ہیں کہ ہم اتنا اس قابل نہیں سمجھتے. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ محترمہ ارشی ملک صاحبہ، یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہر بندہ کرتا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، تو دیکھیے اس سلسلے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن کریم کی تعلیم جو بڑی صاف اور واضح اور بین ہے. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، اور اکثر لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، جبکہ اللہ ان کو فسادی قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے، مبعوث ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں اصلاح کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. تو لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس کا جو وہ بات کرتا ہے، وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ اصلاح کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے. تو بہرحال میں نے یہ قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو بطور اجتماعی لڑکا نہیں دیا. یہی نہیں اللہ کا کام ہے، دینا تو اللہ نے تھا، اللہ نے نہیں دیا. اس نے 6-7 عمر 200 سال کے بعد پیدا ہونا ہے، اور جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے. یہ اللہ کا حق ہے، اس کو چاہے بنائے. مرزا غلام صاحب کی نسل میں چاہے وہ پیدا کر دیتا جسمانی نسل میں، چاہے اس کی روحانی ضروریت میں پیدا کر دیتا، اس کا کام ہے. میں مدعی ہوں اس کا. اللہ نے مجھے بتایا کہ تو ہے، میرا تعلق روحانی تعلق ہے مرزا غلام صاحب کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس پروگرام میں آپ سب لوگوں کے آگے اور احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے آگے بھی دعویٰ بڑا کر رہا ہوں. میں 10 ہوں، میری تعداد ہے یا 1000 یا 10,000 جو بھی ہے، میری تعداد کو نہ دیکھیں، میرے دلائل کو دیکھیں. وہ سچائی جو خدا نے مجھے بخشی ہے اس پر نظر کریں. یہ تعداد پر آپ کو دھوکہ دیتی ہے آپ کی جماعت کہ نہیں جمبا صاحب کچھ 2,000 بندے ہیں. دیکھو تعدادوں کی کوئی حیثیت نہیں. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 2000 سال پہلے مسیح صاحب نے مریض کے ساتھ آخر پہ 10-12 حواری رہ گئے تھے بیچارے. وہ جب ان کی وہ بدبخت یہودیوں نے اپنی سازش کے ساتھ اس کو صلیبی کے لیے
दिलवाने में वो कामयाब हो गए, वो ले गए, वो 10-12 ही बेचारे इतने कमजोर हमारी थे, वो इधर उधर हो गए, यानी साथ छोड़ गए, ये हम कुछ नहीं कह सकते, बाहर वो अकेले ही रह गया। तो देखिए आज वो मसीह साहब ने मरियम और उसका मिशन दुनिया में किस तरह फैला हुआ है, और बदबख्त वो युवतियों को क्या हाल है। उसके बाद जलील और रसवा होना शुरू हुए, और जो सलीब का वाकया हुआ उसके बाद अल्लाह ताला ने मसीह साहब ने उनको हमारे ईमान और इत्काद के मुताबिक वो अल्लाह ताला किसी महफूज जगह पर ले गया और उसने मिशन पूरा किया, और मिशन पूरा करने के बाद वो अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हो गया। हमारे मुसलमान अक्सरियत भाई कहते हैं कि नहीं वही जिंदा है, अभी आसमान पर गया, जबकि कुल्लू नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा दायम जिंदा रह सके। तो बहरहाल मैं फिर आपको कहता हूँ कि इस प्रोग्राम भी मैं आप लोगों के आगे मैं बात कर रहा हूँ। देखें मैं 10 अकेला हूँ, 10 हैं या 100 हैं, जितने भी हैं, हमारी तादाद को ना देखो, वो सच्चाई जो अल्लाह ने मुझे बख्शी है और मेरी जमात मेरे साथ लेकर हम कर रहे हैं, वो कितनी ताकतवर है आपको ये लो। इंशाअल्लाह ताला फिर मैं इस प्रोग्राम में भी दावा करता हूँ इंशाअल्लाह दीन इस्लाम की फतह और गलबा उसी मौत ज़की गुलाम मसीह ज़मा के साथ, उसी मौत मोहम्मदी मसीह साहब ने मरियम के साथ वाबस्ता है, उसी मौत निशान रहमत के साथ वाबस्ता है जिसके अल्लाह ताला ने मोहम्मदी मरियम मिर्जा गुलाम साहब को किला होशियारपुर में खबर दी थी, बशारत दी थी। मैं उसका दावेदार हूँ। मैं आज इस प्रोग्राम में भी आप सब लोगों के सामने कहता हूँ कि यही बात होगी इंशाअल्लाह। आप वेट एंड सी, देखें। मोहतरम ये सवाल किसी साहब ने लिख के मुझे भेजा है और कहा है कि इसको फॉरवर्ड कर दें, सो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया है। मुझे इसकी तफसील नहीं पता कि 20 फरवरी में किसी गौशाला सामरी के कत्ल की पेशगोई थी या नहीं थी। आपने ज्यादा बुक्स पढ़ी हैं, आपको ज्यादा पता होगा, तो आप देख लीजिए इस सवाल का कोई आप जवाब देना चाहें तो दे दें और ना देना चाहें तो ना दें। सवाल का जवाब अर्ज करता हूँ कि देखिए ये अकरम महमूद साहब और खालिद वास्ती साहब ने उसको उठाया था, वो उसका बना था, मतलब कि वो टाइम करता था उसकी बातें, उसको उठाया था मेरे मुकाबले पर ना। ये जब उसने बार बार बल्कि ड्रामेबाज है खालिद वास्ती, मैं इसको कहूंगा कि अपने खलीफा नाम याद को लेके आओ, अपने उलमा है उनको लेके आओ मेरे सामने। नसीम माती को ले तहत नसीम था उसको ले खड़ा करते, उसका फिर एंड क्या हुआ? अकरम महमूद साहब, खालिद और खालिद वास्ती साहब, मैं आपसे पूछता हूँ उसका एंड क्या हुआ? आज मैं कहा हूँ ये बात थी, मुझे पता था कि बंदा ज़हनी तौर पर बीमार है, इसके पास वो सच्चाई है। उसने इतने मुझे फोन किए थे अपने तौर पर, पाकिस्तान से जाकर अमेरिका से भी करता रहा था, मैं समझता था, मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी कि नसीम आपका बेबुनियाद है, आप क्या कर रहे हैं। आखिर देखिए अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, वो कहाँ गया। तो अल्लाह ताला पर नुकसान नहीं करना चाहिए, और मैं तो उसके लिए भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला पर रहम करे। चला गया दुनिया से, और जो उसको खड़ा करते फिर रहे थे मेरे बिल मुकाबिल, आज भी मैं इस प्रोग्राम में उनसे कहता हूँ कि देखें वो भाई नसीम को छोड़े या ज़ाहिर खान को छोड़े, अपने नामयाद खलीफे की बात करें, अपनी जमात की, अपने मौलवी की बात करें, जो कहते हैं ना मिर्जा तहर कहा करता कि हम दुनिया में दलाल के जरिए नाकाबिल शिकस्त हैं। तुम्हें तो एक उम्मी इंसान ने जो पैदाइशी हम दिया, तुमने पैदा हुआ, तुम्हारे मुंह बंद कर दिया, भगा दिया तुम्हें, तुमने इस्लाम क्या गल्ब करना है। मैं अगर महमूद साहब से कहूंगा कि देख लिया एंड तहत नसीम साहब का, ये झूठों का काजू का एंड हुआ करता है। तो अगर मैंने उस वक्त जब आप उसको खड़ा करते फिर रहते मेरे बिल मुकाबले, मैंने ये कह दिया कि मैं तो उसमें मेरे पास टाइम इतना भी नहीं कि मैं उसके मुंह पे दूं, मैं सच कहा था, उसका नतीजा जाहिर हो गया। तो आपकी जो जमात है जिसके आप नुमाइंदा हैं, वो मौलवी तो भागते फिर रहे हैं। अगर महमूद साहब से मैं कहूंगा, बड़े अदब से बात मैं कर रहा हूँ, उनको लाएं। अब अकरम महमूद साहब, अब देख लिया तमाशा, ये क्या हुआ? निज़ार निसार मिर्जा तहर की नवासी है। अकरम महमूद साहब और खालिद वास्ती साहब, ये देखा है तमाशा क्या तुम्हारी जमात में क्या गंदा है? ये मैंने किया है। मिर्जा तहर और सारी जिंदगी मुझे लताड़ता रहा, उसको टाइम नहीं था मैं अपने घर की तरफ देखूं कि मेरे घर में अंदर क्या हो रहा है। तो मेरे की क्योंकि वही मलाइका आदमियान का इकट्ठा क्या सारे मतलब कि कहाँ खिलाफत है। मिर्जा गुलाम साहब की जमात को 1914 में उसकी साखल भेज दी गई, और उस मिर्जा गुलाम साहब की जमात को वापस दोबारा उसका ज़की गुलाम, उसका निशान रहमत जो मौत था वो लाएगा उसकी तरफ, और सारा कारोबार इन्होंने किया हुआ है। बाकी
خالد واسطی صاحب سے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ابھی بہت کچھ ہو چکا ہے، ابھی بھی آپ طاہر نسیم کو لے کے پھر رہے ہیں. طاہر نسیم اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں زندہ ہوں اور کھڑا ڈٹ کے میدان مناظرہ میں بھی، میدان مبالغہ میں بھی، قادیانی یا قبرستانی جماعت کے آگے، اور آپ بھی اس کا حصہ ہے. آئیں جہاں چاہیں میرے ساتھ مقابلہ کریں. آپ فضول لوگ ہو، آپ کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے. ایک جھوٹا آدمی دعوے دار تھا بشیر الدین محمود، اس کو دفاع کرتے پھر ہو، دفاع اس کا تو آپ کر نہیں سکتے. مرزا غلام صاحب کے الہام کو کیا کرو گے؟ قرآن کریم آپ کو جھٹلا رہا ہے، کیا کرو گے آپ؟ تو بہر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. امید ہے نسیم طاہر کا جو انجام ہوا اور اکرم محمود صاحب کے جو یہ تماشے کیے تو سارے پتہ لگ گیا ان کو. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. ابھی چھوڑو بات کو، ابھی حق کی طرف آؤ، حق کو قبول کر لو، یہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہے. آپ جیسے بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، انہوں نے تماشے کیے، اخیر ذلیل و رسوا ہو گئے. باقی میں جرمنی میں رہتا ہوں، دل میں رہتا ہوں ادھر، اور میری جماعت ہے ساری، سب لوگوں کی نظر میں ہے. اب پوری قادیانی جماعت کی نظر ہی ہم پر ہے، اور اس طرح ساری دنیا میں لوگ جانتے ہیں ہمیں اور دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے، ہر جگہ پر مدد کی ہے. اور جس طرح سلسلہ مغروم کی بےعزت کا ہوتا ہے، وہ ایسا ایسا کام کرتے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ. اور سچائی جو بڑی تلخ ہوتی ہے، لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جو باتیں ان کے عادات میں داخل کر دی جاتی ہیں، جھوٹ وغیرہ، وہ چھوڑ نہیں سکتے بیچارے، کچھ مجبوری ہوتی ہے. تو بہرحال ایسا ایسا انشاءاللہ تعالیٰ میں جو ظاہر ہو رہا ہے اس وقت، اس میں اب کیا کہہ سکتا ہوں؟ الحمدللہ یہ اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. جو اللہ سے لوگ چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے، اللہ نے تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے لوگوں کو کہ دیکھیں یہ ہے قادیانی جماعت کا اصل چہرہ، یہ ہے ان کا نام نہاد خلیفہ. تو ایک مظلوم بچی کو آخر پہ کہتا جا کے کہ میں نے تیری کافی بک بک سن لی ہے. وہ بیچاری بک بک کر رہی تھی بیچاری. بندہ اس مرزا مسعود سے پوچھے اگر تیری قریبی کوئی وجود ہو اس کے ساتھ یہ ظلم ہو جائے تو کیا وہ کسی اور انسان ہو اس کے آگے، کوئی قائد ہو جماعتی احمدیہ کا، قادیان کا، سمپل آدمی ہو، اس کے آگے وہ بیان کرے تیری کوئی رشتے دار ہو، تو آخر وہ کہے کہ میں نے تیری بک بک سنی، تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ کیا ہے؟ خلیفہ ہے کوئی جماعتی احمدیہ کا، قادیان کا؟ یہ اس کو تو عقل ہی، کوئی بات کرنے کی اس کو تو عقل نہیں ہے. ایک مظلوم اپنی فریاد کر رہی ہے تیرے آگے کہ تیرا اختیار ہے، تو کوئی ملک کا سربراہ نہیں ہے، ایک جماعت ہے، ایک نظام کے ساتھ وہ لوگوں نے قابو کیا، وہ لوگوں پر اختیارات ہیں. آپ اپنے مدی لوگوں کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ آپ سے انصاف مانگ رہی ہے، آپ اس کو آخر پہ کہہ رہے ہیں کہ بک بک میں نے تیری سنی. تو بک بک کر رہی تھی بیچاری. جی محترم جمبا صاحب، ہمارے پروگرام کا دورانیہ 1 گھنٹہ تھا تو آلموسٹ ہو گیا ہے، لیکن جو سوال آپ کے سامنے آ چکے ہیں آپ پلیز ان کے جواب دے دیجئے، تو پھر اس کے بعد ہم اس کو پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیں گے. تو انشاءاللہ باقی سوالات تو بہت ہیں، ڈھیر سوالات ہیں، تو باقی سوالات پھر ہم آپ سے نیکسٹ میٹنگ میں انشاءاللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے. تو باہر ارشی مرسا، باقی تو ٹھیک ہے. پھر ہر دور میں ایسے ہی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے بھی ہوتے ہیں، بندہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، اور مخالفین جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں. آسم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، مسیح سے ابن مریم کے ساتھ بھی، موسیٰ، نوح، ابراہیم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا. آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے. اور یہ سب کچھ خاتمہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں جی انہیں بس خلافت بلائے قادیان کو خلافت بنا کے بیٹھے ہیں. ایک بندہ مدعی سامنے کھڑے اور تمہاری جماعت جس میں تم پھنسے ہوئے ہو وہ اس کو خراج مخاطب کرتی، پھیریوں سے بات نہیں کرتی، نہ اسے مناظرہ کرتی ہے، نہ اسے مبالغہ کرتی ہے. تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ چکر کیا ہے. کوئی بندہ ایک آدمی مدعی ہے، اس کو کیا چیز ہے، کیا بلا ہے کہ جس کے آگے سے قادیانی جماعت بھاگتی پھر رہی ہے، اس کے علماء بھاگتے پھر رہے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ سچ ہے، اس کے پاس سچائی ہے، اس کی اللہ کے ساتھ، اللہ کی مدد ہے اس شخص کے ساتھ جس کا خوف ان پر مسلط ہے.
تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح پذیرائی دیتا ہے دنیا میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. میں تو آپ لوگوں کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہ کرے. آپ بہرحال مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں. یہ وہ امت محمدیہ جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت میرا پروگرام سن رہے تو ان سے بھی میں کہوں گا کہ یہ غلطی ہے آپ لوگوں کی کہ عیسیٰ ابن مریم اوپر آسمان پہ گیا ہوا اس نے آنا. کوئی عیسیٰ زندہ نہیں ہے, وہ تو فوت ہو چکا ہے اپنا مشن پورا کر کے. آنے والا امت محمدیہ میں سے ہی کوئی ایسا وجود ہے جس کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نام اس لیے دیا تھا کہ اس کے حالات واقعات 2000 سال پہلے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم سے ملتے جلتے ہوں گے, اور وہی کچھ سب کچھ میرے ساتھ آج ہو رہا ہے. میرے حالات واقعات سارے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. تو آج ہم نے اس کے متعلق مسیح عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ استعمال فرمائے. ایک دوسرے وجود دو ہی موت وجود ہے کہ امام مہدی ہے, ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. باقی بالعموم مجددین کا ذکر ہے آج ہم نے فرمایا ہوا. تو بہرحال ایک مہدی قرار دیا امام مہدی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا. تو نام دینے میں یہی حکمت ہے کہ اس بندے کے حالات اور واقعات مشابہت مسیح عیسیٰ ابن مریم سے ملتی جلتی ہو, اور دین اسلام کی فتح اور غلبے کا وہ بندہ بننے والا ہے انشاءاللہ تعالی. جی محترم جمبا صاحب, یہ سوال آپ کا بڑا جینون ہے. یہ ہم نے بھی ان سے بار بار کیا ہے کہ کیوں وہ بھاگتے پھر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اور وہ کیوں نہیں توجہ دی انہوں نے موبائل پر اور باقی محترم جمبا صاحب کے دعوے پر. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جمبا صاحب نے طاہر نسیم صاحب جو کلیمنٹ تھے پروفٹ ہوڈ کے, انہوں نے جمبا صاحب سے بات کرنا چاہی تھی, تو جمبا صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے پاس تمہارے منہ پر تھوکنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. تو اسی طرح جماعت احمدیہ کے پاس بھی اس کام کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو وہ اس کا یہ جواب دے دیتے ہیں کہ ہم اتنا اس قابل نہیں سمجھتے. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ محترمہ ارشی ملک صاحبہ, یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہر بندہ کرتا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں, تو دیکھیے اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تعلیم تو بڑی صاف اور واضح اور بین ہے. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے, اور اکثر لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں, جبکہ اللہ ان کو فسادی قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے, مبعوث ہوتا ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ میں اصلاح کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. تو لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اس کا جو وہ بات کرتا ہے, وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ اصلاح کر رہا ہے فساد کر رہا ہے. تو بہرحال میں نے یہ قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام محمد صاحب کو بطور لڑکا نہیں دیا. یہ نہیں اللہ کا کام ہے, دینا تو اللہ نے تھا, اللہ نے نہیں دیا. اس نے 6 سال عمر 900 سال کے بعد پیدا ہونا ہے اور جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے, یہ اللہ کا حق ہے. اس کو چاہے بنائے, مرزا غلام صاحب کی نسل میں چاہے وہ پیدا کر دیتا جسمانی نسل میں, چاہے اس کی روحانی ضروریت میں پیدا کر دیتا, اس کا کام ہے. میں مدعی ہوں اس کا, اللہ نے مجھے بتایا کہ تو ہے, تو میرا تعلق روحانی تعلق ہے مرزا غلام صاحب کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے, آج بھی میں اس پروگرام میں آپ سب لوگوں کے آگے اور احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے آگے بھی دعویٰ بڑا کر رہا ہوں. میں 10 ہوں, میری تعداد ہے یا 10 یا 10,000 جو بھی ہے, میری تعداد کو نہ دیکھیں, میرے دلائل کو دیکھیں. وہ سچائی جو خدا نے مجھے بخشی ہے اس پر نظر کریں. یہ تعداد پر آپ کو دھوکہ دیتی ہے آپ کی جماعت کہ نہیں جمبا صاحب کچھ 2-4 بندے ہیں. دیکھو تعدادوں کی کوئی حیثیت نہیں. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 2000 سال پہلے مسیح صاحب نے مریض کے ساتھ آخر میں 10-12 حواری رہ گئے تھے بیچارے. وہ جب ان کی بدبخت یہودیوں نے اپنی سازش کے ساتھ اس کو صلیبی کے لیے دلوانے میں وہ کامیاب ہو گئے, وہ لے گئے, وہ 10-12 ہی بیچارے اتنے کمزور حواری تھے, وہ ادھر ادھر ہو گئے, ساتھ چھوڑ گئے. یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, باہر وہ کھیل ہی رہ گیا. تو دیکھیں آج وہ مسیح صاحب نے مریم اور اس کا مشن دنیا میں کس طرح پھیلا ہوا ہے, وہ بدبخت یہودیوں کا کیا حال ہے. اس کے بعد ذلیل اور رسوا ہونا شروع ہوئے, اور جو صلیب کا واقعہ ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسیح صاحب نے مریم کو ہمارے ایمان اور اعتقاد کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کسی محفوظ جگہ پر لے گیا اور اس نے مشن پورا کیا, اور مشن پورا کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حضور فوت پر حاضر ہو گیا. ہمارے مسلمان اکثریت بھائی کہتے ہیں کہ نہیں وہی بندہ ہے ابھی آسمان پر گیا, جبکہ کلو نفس ذائقۃ الموت, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ دائمی زندہ رہ سکے. تو بہرحال میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ اس پروگرام بھی میں آپ لوگوں کے آگے میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں 10 اکیلا ہوں,
10 ہیں یا 100 ہیں, جتنے بھی ہیں, ہماری تعداد کو نہ دیکھو. وہ سچائی جو اللہ نے مجھے بخشی ہے اور میری جماعت میرے ساتھ لے کے ہم کر رہے ہیں, وہ کتنی طاقتور ہے آپ کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ. پھر میں اس پروگرام میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ اسی موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے ساتھ, اسی موعود محمدی مسیح ابن مریم کے ساتھ وابستہ ہے, اسی موعود نشان رحمت کے ساتھ وابستہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو چلا ہوشیارپور میں خبر دی تھی, بشارت دی تھی. میں اس کا دعوے دار ہوں. میں آج اس پروگرام میں بھی آپ سب لوگوں کے سامنے کہتا ہوں کہ یہی بات ہو. انشاءاللہ آپ ویٹ اینڈ سی, دیکھیں. محترم, یہ سوال کسی صاحب نے لکھ کے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس کو فارورڈ کر دیں, سو میں نے آپ کو فارورڈ کر دیا ہے. مجھے اس کی تفصیل نہیں پتا کہ 20 فروری میں کسی گوسالہ سامری کے قتل کی پیشگوئی تھی یا نہیں تھی. آپ نے زیادہ بلائے قادیان کو خلافت بنا کے بیٹھے ہیں بھی 1000 سال تک یہی چلنا, کوئی نہیں آئے گا. اتنے بڑے جھوٹ. تو باہر اکرم محمود صاحب اور خالد واسطی صاحب, یہ دیکھا ہے تماشا کیا تمہاری جواب میں کیا گند ہے. یہ میں نے کیا ہے. مرزا طاہر اور ساری زندگی مجھے لتاڑتا رہا. اس کو ٹائم نہیں تھا میں اپنے گھر کی طرف بھی دیکھوں کہ میرے گھر میں اندر کیا ہو رہا ہے. تو میرے مطلب تو وہی بلائے قادیان کا ایک سارے مطلب کہ کہاں خلافت ہے. مرزا غلام صاحب کی جماعت کو 1914 میں اس کی ساخت بیٹ دی گئی اور اس مرزا غلام صاحب کی جماعت کو واپس دوبارہ اس کا ذکی غلام, اس کا نشان رحمت جو موت تھا وہ لائے گا اس کی طرف. اور سارا کاروبار ہی انہوں نے کیا ہوا ہے. باقی خالد واسطی صاحب سے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ابھی بہت کچھ ہو چکا ہے. ابھی بھی آپ طاہر نسیم کو لے کے پھر رہے ہیں. طاہر نسیم اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں زندہ ہوں اور کھڑا ڈٹ کے میدان مناظرہ میں بھی, میدان مبالغہ میں بھی قادیانی یا قبرستانی جماعت کے آگے, اور آپ بھی اس کا حصہ ہے. آئیں جہاں چاہے میرے ساتھ مقابلہ کریں. آپ فضول لوگ ہو, آپ کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے. ایک جھوٹا آدمی دعوے دار تھا بشیر الدین محمود, اس کو دفاع کرتے پھر دفاع اس کا آپ کر نہیں سکتے. مرزا غلام صاحب کے الہام کو کیا کرو گے؟ قرآن کریم آپ کو جھٹلا رہا ہے, کیا کرو گے آپ؟ تو بہر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. امید ہے نسیم طاہر کا جو انجام ہوا اور اکرم محمود صاحب کے یہ تماشے کیے تو سارے پتہ لگ گیا, ان کو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. ابھی بھی چھوڑو بات کو, ابھی حق کی طرف آؤ, حق کو قبول کر لو, یہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے, آپ کچھ بھی نہیں ہے. آپ جیسے بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے, انہوں نے تماشا. جی میر صاحبہ, میں آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ اکرم محمود صاحب اور خالد واسطی صاحب نے اس کو اٹھایا تھا. وہ اس کا بنا تھا مطلب کہ وہ ٹائم کرتا تھا, اس کے بعد اس کو اٹھایا تھا میرے مقابل پر نا. یہ جب اس نے بار بار مطلب کہ ڈرامے باز ہے خالد واسطی, میں اس کو کہوں گا کہ اپنے خلیفہ نام نیاد کو لے کے آؤ, اپنے جو علماء ہیں ان کو لے کے آؤ میرے سامنے. نسیم مادی کو طاہر نسیم تھا, اس کو لے کھڑا کرتے, اس کا پھر اینڈ کیا ہوا؟ اکرم محمود صاحب, خالد واسطی صاحب, میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا اینڈ کیا ہوا؟ آج میں کہاں ہوں؟ یہ بات تھی, مجھے پتا تھا کہ بندہ ذہنی طور پر بیمار ہے, اس کے پاس وہ سچائی ہے. اس نے اتنے مجھے فون کیے تھے اپنے طور پر, پاکستان سے جا کر امریکہ سے بھی کرتا رہا تھا. میں سمجھتا تھا, میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ نسیم آپ کو بنیاد ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. اخیر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا, وہ کہاں گیا. تو اللہ تعالیٰ پر بہتان نہیں کرنا چاہیے, اور میں تو اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر رحم کرے. چلا گیا دنیا سے, اور جو اس کو کھڑا کرتے پھر رہتے میرے بالمقابل. آج بھی میں اس پروگرام میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ بھائی نسیم کو چھوڑیں یا زاہد خان کو چھوڑیں, اپنے نام نہاد خلیفے کی بات کریں, اپنی جماعت کی, اپنے موجود کی بات کریں. تو کہتے ہیں نا مرزا طاہر کہا کرتا کہ ہم دنیا میں دلائل کے ذریعے ناقابل شکست ہیں. تمہیں تو ایک امی انسان نے جو پیدائشی اہم دیا, تم نے پیدا ہوا, تمہارے منہ بند کر دیا, بگا دیا تمہیں. تم نے اسلام کیا غالب کرنا ہے. میں اگر محمود صاحب سے کہوں گا کہ دیکھ لیا اینڈ طاہر نسیم صاحب کا, یہ جھوٹوں کا کاذبوں کا اینڈ ہوا کرتا ہے. تو اگر میں نے اس وقت جب آپ اس کو کھڑا کرتے پھر رہتے میرے بالمقابل میں نے یہ کہہ دیا کہ میں تو اس کے میرے پاس ٹائم اتنا بھی نہیں کہ میں اس کے منہ پہ جھوٹوں کا سچ کہا تھا, اس کا نتیجہ ظاہر ہو گیا. تو آپ کی یہ جماعت ہے جس کے آپ نمائندہ ہیں, وہ مولوی تو بھاگتے پھر رہے ہیں.
اکرم محمود صاحب سے میں کہوں گا، بڑے ادب سے بات میں کر رہا ہوں، ان کو لائیں. اب اکرم محمود صاحب اب دیکھیے تماشا یہ کیا ہوا. نثار نثار مرزا طاہر کی نواسی ہے. باقی ارشی ملک صاحبہ آپ نے کہا ہے کہ ہر پارٹی ہے، ہر بندہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں عزت مند ہو گیا ہوں، میرا مخالف ذلیل ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیں مطلب میں جرمنی میں رہتا ہوں، کیل میں رہتا ہوں ادھر، اور میری جماعت ہے ساری، سب لوگوں کی نظر میں ہے، ہم پوری قادیانی جماعت نظر ہی ہم پر ہے، اور اس طرح ساری دنیا میں لوگ جانتے ہیں ہمیں اور دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے، ہر جگہ پر مدد کی ہے، اور جس طرح سلسلہ مغروب کی بیست کا ہوتا ہے وہ ایسا ایسا کام کرتے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ اور سچائی جو بڑی تلخ ہوتی ہے لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جو باتیں ان کے عادات میں داخل کر دی جاتی ہیں جھوٹ وغیرہ وہ چھوڑ نہیں سکتے بیچارے، مجبوری ہوتی ہے. تو بہرحال ایسا ایسا ان شاء اللہ تعالیٰ میں جو ظاہر ہو رہا ہے اس وقت اس میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. الحمدللہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. جو اللہ سے لوگ چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے، اللہ نے تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے لوگوں کو کہ دیکھیں یہ ہے قادیانی جماعت کا اصل چہرہ، یہ ہے ان کا نام نہاد خلیفہ. تو ایک بچے کو آخر پہ کہتا جا کے کہ میں نے تیری کافی بکبک سن لی ہے. وہ بیچاری بکبک کر رہی تھی بیچاری. بندہ اس مرزا مسعود سے پوچھے اگر تیری قریبی کوئی وجود ہو اس کے ساتھ یہ ظلم ہو جائے تو کیا وہ کسی اور انسان ہو اس کے آگے کوئی قائد ہو جماعت احمدیہ کا قادیان کا سمپل آدمی ہو اس کے آگے وہ بیان کرے تیری کوئی رشتے دار ہو تو آخر وہ کہے کہ میں نے تیری بکبک سنی، تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ کیا ہے؟ خلیفہ ہے جماعت احمدیہ کا قادیان کا، یہ اس کو تو عقل ہی کچھ بات کرنے کی اس کو تو عقل نہیں ہے. ایک مظلوم اپنی فریاد کر رہی ہے تیرے آگے کہ تیرا اختیار ہے، تو کوئی ملک کا سربراہ نہیں ہے، ایک جماعت ہے، ایک نظام کے ساتھ ان لوگوں نے قابو کیا، وہ لوگوں پر اختیارات ہیں. آپ اپنے مدعی لوگوں کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ آپ سے انصاف مانگ رہی ہے، آپ اس کو آخر پہ کہہ رہے ہیں کہ بکبک میں نے تیری سنی. جو بکبک کر رہی تھی بیچاری. جی محترم جمبا صاحب، ہمارے پروگرام کا دورانیہ 1 گھنٹہ تھا تو آلموسٹ ہو گیا ہے، لیکن جو سوال آپ کے سامنے آ چکے ہیں آپ پلیز ان کے جواب دے دیجئے، تو پھر اس کے بعد ہم اس کو پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیں گے. تو انشاءاللہ باقی سوالات تو بہت ہیں، ڈھیر سوالات ہیں، تو باقی سوالات پھر ہم آپ سے نیکسٹ میٹنگ میں انشاءاللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے. ارشی ملک صاحب باقی تو ٹھیک ہے، پھر ہر دور میں ایسے ہی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے بھی ہوتے ہیں، بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، اور مخالفین بھی ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. آسم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، مسیح ابن مریم کے ساتھ بھی، موسیٰ، نوح، ابراہیم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا. آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ خاتمہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں جی انہیں بس خلافت قادیان کو خلافت بنا کے بیٹھے ہیں بھی 1000 سال تک یہی چلنا، کوئی نہیں آئے گا. اتنے بڑے جھوٹ قرآن کی طرف منسوخ کر رہے ہیں، آسم کے منسوخ کر رہے ہیں، آسم کی طرف مرزا غلام صاحب کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. کچھ شرم بھی نہیں آتی کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. اس قادیانی بلائے قادیان نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے. بہر اللہ تعالیٰ پر رحم کرے. میں کافی میرا جواب باقی میں دیکھتا ہوں آپ کا کیا سوال ہے. محترمہ ارشی ملک صاحبہ یہ سوال اس طرح ہے کہ محترم مجھے کیوں کر رہا ہے. محترم جو بھی معموریت کا دعویٰ کرتا ہے سب لوگ اسے ذہنی بیمار کہنے لگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں قرآن کریم آپ پڑھیں، جو لوگ جس کا سوال ہوگا مسلمان ہوگا احمدی مسلمان ہو، قرآن پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کوئی بات کہی ہے کہ جس انسان کو بھی اللہ نے محفوظ بنایا دنیا والے نے اس کو پاگل کہا، ذہنی بیمار کہا. اسی طرح مرزا غلام صاحب کے ساتھ یہی کچھ ہوا کہ وہ آتا ہے ان کی کتابیں غزالہ خام میں یا وہ جو آئینہ کمالت اسلام ہے وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے مالی خوری کی وجہ سے انہوں نے دعویٰ کر دیا. بس اس کے فضول پڑھتے آسم کے ساتھ بھی یہی پڑھتے ہیں، قرآن سے پڑھیں. اور عیسیٰ موسیٰ سب کو اپنے اپنے زمانوں میں لوگوں نے ان کی قوم کے بیمار ذہنی مریض کہہ دیا تھا، جب سب ثابت تھے. تو
یہ ایسی سنت انبیاء ہے، یعنی کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ مغفور ہو کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی کون نہیں کچھ کرتی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج مجھے اگر مرزا طاہر نشتانی اسامت کہہ دیے یا اس کی باتیں کہہ دی میرے ملک میں، تو وہی بات ہے پہلے دوسروں کے ساتھ آج میرے ساتھ بھی میری قوم کچھ کر رہی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں ساتھیوں کے ساتھ، اور گمراہ لوگ ہوتے ہیں، گمراہ جماعتیں، گمراہ کے جو ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں ساتھی کے ساتھ. بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر یہ جو سیدھے راستے سے بھڑک جاتی ہیں لوگ، اللہ ان کی ہدایت دین پر رحم فرمائے، اور یہ دعانے والے اللہ تعالیٰ اس کی بھی تائید فرمائے. اور یہ ازمائش لمبی نہ، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جلد اس کا فیصلہ قطعی فیصلہ کرے. ابھی تو آغاز ہے. آغاز ہے اس بات کا، اللہ تعالیٰ بڑی جلدی دنیا میں بہت ساری چیزیں ظاہر کیے اور انہوں نے تمام سوالوں کے جوابات دیے محترم عبدالغفار جنبا صاحب نے. دیکھیے میرے بیک گراؤنڈ کا سبھی کو پتا ہے کہ ایک ٹائم میں ہم نبوت کو بالکل بھی نہیں مانتے تھے، بہرحال اب ہم نے ماننے لگے اور مسلم ہوئے. لیکن یہ بات اپنی جگہ برحق اور سچ ہے، اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جو لوگ پنڈتوں کا یا اس کا ویش بھرتے ہیں، جیسے ان کے پاس بہت زیادہ دیویے یا دیوتاؤں کی شکتیاں ہیں، وہ ٹوٹلی جادو کرتے ہیں اور وہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو 3 ایسے لوگوں کو لاسٹ بریتھ تک یعنی کہ آخری سانس تک جیل ہو چکی ہے. اور جو مذہبی لیڈرز ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لیڈرز کی فیملیز یا لیڈرز کے نیتا جو بھی کہنا چاہیے، انہیں اپنے آس پاس یا چاروں طرف شیشے کا خول کہہ لیجیے یا ایک پردہ کہہ لیجیے، تقدس کا چادر یا تقدس کے پردے میں رہنا پڑتا ہے، اور تبھی تک انہیں کامیاب مانا جا سکتا ہے. بہرحال جو بھی میں نے گفتگو سنی ہے عرشی مین کی اور محترم عبدالغفار جنبا صاحب کی، اس کی بات میں کلیئر کرتا ہوں، اور کم سے کم میں اس پوائنٹ کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے رائل فیملی آف احمدیز جماعت میں، کہ ایک لڑکی نے الزام یہ لگایا کہ ان کے سگے باپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر ان کی ایسی آڈیوز بھی برسر عام آئی کہ وہ ایک شخص سے بات کر رہی ہے. مجھے ان لوگوں کے نام یاد نہیں رہتا، نہ میں سمجھتا ہوں کہ یاد رکھنے کی کوئی ضرورت ہے، کہ بھائی تمہارے تو ماں سے بھی تعلقات ہیں، میرے سے بھی تعلقات ہیں، دونوں سے کر دیا دس اینڈ دیٹ. تو اس طرح سے جو ایک تقدس کی چادر یا تقدس کا خول اوڑھا ہوا ہوتا ہے یا شیشے کے کیبن سے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارے نزدیک تو شیشے کے کیبن چکنا چور ہو چکے ہوتے ہیں. بہرحال کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے یہ ان لوگوں کی مرضی ہے. میرے پاس ایک سوال بھیجا جا رہا ہے بار بار ایک احمدی جماعت کے ممبر کے ذریعے کہ محترم عبدالغفار جنبا صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ انہیں الہام کن ورڈز میں ہوئے تھے، جبرائیل لے کر آئے تھے یا نہیں. یہ میں ایز این ایڈمن یا پیور ڈسکشن کی طرف سے نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ میں آگاہی دے رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی کم سے کم اپنے اکابرین کو یہاں پہ لائیں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی جس نے بھی ان سے بات کرنی چاہیے یا چیلنج کیا یا سوالات رکھے تو اسے قندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا اور انہیں بات چیت کی ہے. تو کوئی بھی ہو احمدیز کے بڑے سے بڑے لیڈر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے ابو نہیں ہو سکتے، تو ان لوگوں کو بھی لانا چاہیے، تب ہم یہ سوال پوچھتے ہوئے اچھے بھی لگیں گے، جنبا صاحب سے بھی پوچھیں گے اور ان لوگوں کے سپریم اکابرین سے بھی. جنبا صاحب آپ تشریف لائے. میری آپ سے ریکویسٹ رہے گی، حالانکہ میں شاید اپنے حق کا یا یہ کہہ لیجیے میں تجاوز کر رہا ہوں، کہ میری آپ سے اپیل رہے گی پرسنل میں ٹائم لوں گا کہ ایک ہفتے میں کم سے کم آپ 2 پروگرام کیجیے. کافی لوگ آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں سر، اور عام سا سادہ سا میں ممبر ہوں، سادے سے ہی ہمارے آڈینس ہیں، سب آپ سے سوالات ہم پیش کریں گے. تو بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.